ब्रेक टाइम खत्म, काम काम और बस काम। कल से मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएंगे, गहमा गहमी बढ़ेगी। शहर में जुज़वी तौर पर कारोबारी सरगर्मियां बहाल। स्कूल भी बुध से खुलेंगे। नए औकात कार जारी कर दिए गए। लड़कियों के स्कूल सुबह 7:15 बजे और बॉय स्कूल 7:30 बजे लगेंगे। घर गए परदेसियों की वापसी का सिलसिला भी जारी। ज़्यादा किरायों की वजह से मायूसी। किराए नामे पर अमल दरामद कराने वाला 17 रुकनी स्क्वाड जाने कहाँ है। आपको बताएं कि कल से मामलात ज़िंदगी बहाल हो जाएंगे, गहमा गहमी बढ़ेगी। शहर में जुज़वी तौर पर कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी। स्कूल भी बुध से खुलेंगे। नए औकात कार जारी। लड़कियों के स्कूल सुबह 7:15 बजे और बॉय स्कूल 7:30 बजे खुलेंगे, जबकि घर गए परदेसियों की आमद का सिलसिला जारी। ज़्यादा किरायों की वजह से मायूसी। किराए नामे पर अमल दरामद करवाने वाला 17 रुकनी स्क्वाड गायब। ईद आई और चली गई, गिरां फरोशी बरकरार। आलू टमाटर प्याज 80 रुपये किलो तक पहुंच गए। अदरक 800, लीमू 500 रुपये किलो में फरोख्त। मेथी, बैंगन, फूल गोभी के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी और ओपन मार्केट के निर्खों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कीमतों में इजाफे और सरकारी नरखनामे से जायद में फरोख्त होने पर सब्जियां आम शहरी के पहुंच से दूर हो चुकी हैं। सब्जियां खरीदने आए शहरियों का कहना है कि अदरक सरकारी नर्ख 650, बाजार में 800 रुपए फी किलो में फरोख्त हुआ। लीमू सरकारी नर्ख 385, बाजार में 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। आलू दर्जे दोम सरकारी नर्ख 55, बाजार में 60 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्याज 65 की बजाय 80, जबकि टमाटर सरकारी नर्ख 45, बाजार में 80 रुपए फी किलो में फरोख्त हुआ। लहसुन चाइना सरकारी नर्ख 330, बाजार में 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। खीरा सरकारी नर्ख 30, बाजार में 60 रुपए फी किलो में फरोख्त। मेथी सरकारी नर्ख 100, बाजार में 150 रुपए फी किलो में फरोख्त। बैंगन सरकारी नर्ख 50, बाजार में 80 रुपए फी किलो में फरोख्त हुए। शहरियों ने शिकवा किया कि इंतजामिया ना तो सब्जियों की कीमत कम कर सकी, ना ही सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बना सकती है। शहरियों को जो उनसे परेशान कर रहे हैं। जिधर भी चले जाए महंगाई 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 हो रही है। लेकिन जो आज मैंने प्याज खरीदा वो 80 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा है, और जो टमाटर है वो 100 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा है। कागज़ की कीमतें भी आसमान को छूने लगीं। मुकामी मिल्स ने कागज़ की कीमतें 10 रुपये किलो तक बढ़ा दी। उर्दू बाजार में कागज़ 295 रुपये से 305 रुपये किलो में फरोख्त। का खौफनाक तूफान जारी है। अशिया खुरनोश की कीमतें हों, तामीराती मटीरियल के नर्ख हों या किताबों के दाम, सब बढ़ते चले जा रहे हैं। शहरी महंगाई के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। मुकामी कागज मिल्स की जानिब से कागज की कीमतों में 10 रुपए इजाफे के बाद उर्दू बाजार में कागज 295 रुपए से 305 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। ये गरीब आदमी, हम देखिए 25,000 रुपये सैलरी लेते हैं। सैलरी में बताएं कहाँ से हम किताबें लें, ये कहाँ से बिल दें, कहाँ से वो दुकान क्या नाम है ये स्कूल के दें, स्कूल की फीसें कहाँ से देंगे। कागज़ इतना महंगा हम फोल्ड नहीं कर सकते। इस पे गवर्नमेंट काइंडली कोई एक्शन ले। शहरी कहते हैं कि तालीम पहले ही बहुत महंगी हो चुकी है। कागज महंगा होता रहा तो बच्चों को स्कूल के बजाय वर्कशॉप भेजना पड़ेगा। शहरियों ने हुकूमत से कागज मिल्स की पैदावारी लागत और कीमतों का जायजा लेकर नाजायज मुनाफाखोरी करने वाली मिल्स को सील करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबे की तकमील के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कलमा चौक का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। CBD को कलमा चौक के अतराफ के खराब सड़कों की असर-ए-नौ बहाली की भी हदायत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मंसूबे की तकमील के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। कमिश्नर लाहौर की हिदायत के मुताबिक CBD कलमा चौक प्रोजेक्ट के बायस इर्द गिर्द की तमाम खराब सड़कों को असर-ए-नौ बहाल करेगा। कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग एक मेगा प्रोजेक्ट है। हुकूमत पंजाब की मौसम मॉनिटरिंग के बायस पहले मुकम्मल हो रहा है। कलमा चौक मेन अंडरपास मुकम्मल ओपन है। अली ज़ेब और CBD अंडरपासेस पर काम तेजी से जारी है। तमाम महकमों की CBD को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की गई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कलमा चौक के 3 अंडरपासेस और इर्द गिर्द की सड़कों का भी दौरा किया। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड में मजदूरों की ग्रांट के केसेस हल न हो सके। मेरिट स्कॉलरशिप डेथ ग्रांट्स के 28,000 से ज्यादा केसेस इल्तिवा का शिकार। मजदूर 3 साल से ग्रांट्स के लिए दरबदर। बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया। पंजाब के 28,000 से ज्यादा फैक्ट्री मजदूर गुज़िश्ता 3 साल से ग्रांट्स के लिए दरबदर हैं। स्कॉलरशिप ग्रांट्स के हजारों केसेस इल्तवा का शिकार होने से मजदूरों के बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया। मैरिज स्कॉलरशिप और डेथ ग्रांट्स के ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने के लिए महकमे ने मौसर इकदाम नहीं उठाए। महकमे की जानिब से एंटी करप्शन में मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात के सबब ग्रांट्स के केसेस इल्तवा का शिकार होने का मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। लवाहिकीन की दरख्वास्त पर मुतवफ़िया बच्ची का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म। पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका हुक्काम को हदायत दी। मोहसिन नकवी ने लवाहिकीन को इंसाफ फराहमी की यकीन दहानी भी कराई।
محسن نقوی چلڈرن اسپتال کے دورے کے دوران ایک بچی کی ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑے لواحقین کے پاس رکے اور معاملے کے بارے میں استفسار کیا۔ لواحقین نے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو بتایا کہ بچی کنزا فاطمہ کو قریبی رشتہ دار نے زہر دیا، بچی کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا اور بچوں کے علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹرز کی فرض شناسی اور کام سے لگن کے جذبے کو سراہا۔ انہوں نے اسپتال کے احاطے میں بیٹھے مرد و خواتین سے بھی مسائل پوچھے۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ چلڈرن اسپتال میں رش کے باعث ایمرجنسی میں توسیع کی جا رہی ہے، جلد نئے بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ہمراہ تھے۔ مسلم لیگ ہاؤس میں پنجاب کے انتخابات کے لیے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے کے حوالے سے اجلاس، چیف آرگنائزر پنجاب چودھری سرور اور چودھری شافی حسین نے صدارت کی۔ مسلم لیگ ہاؤس میں چودھری سرور اور چودھری شافی حسین نے پنجاب کے مختلف حلقوں سے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے۔ اس موقع پر چودھری محمد سرور اور شافی حسین کا سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عدلیہ سمیت تمام اداروں سے اپیل ہے کہ ملک میں انتخابات کی ایک ہی تاریخ دی جائے۔ عمران خان کو میں نہ مانوں کی رٹ کو چھوڑ کر بات چیت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ چودھری سرور نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سیاسی ماحول میں بھی لچک دکھائیں۔ چودھری شافی حسین نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین خاندان کے بڑے ہیں، وہ سب کو ہمیشہ اکٹھا لے کر چلے۔ چودھری پرویز الہی خود ہم سے علیحدہ ہوئے، ہمارے دروازے ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہیں۔ ماضی میں خاندان کی ہدایات تھیں کہ سیاست کا حصہ نہ رہوں، اس مرتبہ گجرات کے 2 حلقوں سے انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں۔ بہت اب سیانے ہو گئے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ کون پیسہ کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا ہے، کوئی ڈر کے مارے بولے یا نہ بولے، پتہ آپ کو ہے۔ اور سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ٹکٹیں کیسے تقسیم ہوتی ہیں اور ان میں کیا کیا معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ چونکہ وہ ان پارٹیوں کا اندرونی معاملہ ہے، میں اس میں دخل نہیں دینا چاہتا کیونکہ میں تو اپنی پارٹی کی بات کروں گی۔ تو ہم انشاءاللہ الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ بس خاندان کے اندر ہی کچھ لوگ تھے جن کا نہیں دل تھا کہ میں کنٹیسٹ کروں، تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا گیا اور اب جو ہے وہ میں خود 2 حلقوں سے کنٹیسٹ کرنے لگا ہوں اور وہاں پر بھرپور جو ہے میں نے دن رات جو ہے وہ کیمپین شروع کر دی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہوئی ہیں وہاں پر ڈسٹرکٹ گجرات میں اور من مانی کے ریٹ لگا کے غریبوں کی زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں اور 30 سے 40% جو ہے وہ ہر ڈیولپمنٹ کے کاموں پر کرپشن کی گئی ہے۔ پرویز خٹک کی اہلیہ کی نماز جنازہ 27 اپریل کو ادا کی جائے گی۔ سابق وفاقی وزیر دفاع کی رہائش گاہ میں تعزیت کا سلسلہ جاری۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق ایاز سعدی کا اظہار افسوس۔ چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، اسد کیسر، محسن عزیز، عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر شخصیات کی تعزیت۔ رہنما پی ٹی آئی پرویز خٹک کی اہلیہ کی وفات پر اظہار تعزیت کے لیے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق، رہنما مسلم لیگ نون ایاز سعدی کی رہائش گاہ پہنچے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی، پی ٹی آئی کے سینیٹر محسن عزیز، سینیٹر ذیشان خان زادہ، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، رہنما پی ٹی آئی اندلیب عباس بھی تعزیت کے لیے پرویز خٹک کی رہائش گاہ پہنچی۔ سیاسی رہنما اور حکومتی شخصیات نے پرویز خٹک سے اہلیہ کی وفات پر تعزیت کی۔ مرحومہ عامرہ خٹک کی نماز جنازہ جمعرات شام 6 بجے ادا کی جائے گی، تدفین ڈیفنس کے مقامی قبرستان میں ہوگی۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ احمد حسان کی کرشن نگر آمد۔ ایم این اے وحید عالم خان کے ہمراہ ملک منظور مانی کے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ احمد حسان رکن قومی اسمبلی وحید عالم کے ہمراہ کرشن نگر اسلام پورہ پہنچے، جبکہ سینئر لیگی رہنماؤں نے ملک منظور مانی کے بھائی ملک کی وفات پر اظہار افسوس کیا، جبکہ اس موقع پر سابق ڈپٹی میئر نذیر خان سواتی، تارا بٹ، سابق چیئرمین کاشف ستار، سابق کونسلر محمد اظہر، ملک نعمان، محمد عدیل احمد اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیر صدارت جینڈر سیل کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ ڈاکٹر انوش مسعود نے زیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جینڈر سیل کو مطلوب اشتہاری ملزمان کی عدم گرفتاری پر اظہار ناراضگی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیر صدارت جینڈر سیل کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ فوکل پرسن سب انسپیکٹر انم سمیت تمام ڈویژنل جینڈر سیل انچارجز نے شرکت کی، جبکہ ڈاکٹر انوش مسعود کا زیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ۔ ڈاکٹر انوش مسعود نے خواتین سے زیادتی کے واقعات کی رپورٹ پر خود موقع پر پہنچے اور اپنی نگرانی میں شواہد اکٹھے کرنے کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں سے بدفعلی، خواتین سے اجتماعی زیادتی کے مقدمات کی تفتیش میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خواتین اور بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ 62ویں اسمارٹ سٹی نیشنل امیچور گولف چیمپئن شپ شروع ہو گئی۔ چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب میں لانگسٹ ڈرائیو مقابلے کروائے گئے ہیں۔
لاہور جمخانہ گولف کورس پر 62ویں سمارٹ سٹی نیشنل ایمیچور گولف چیمپئن شپ کا افتتاح ہوا۔ تقریب میں مقامی اور بین الاقوامی ٹیموں کے گولفرز نے حصہ لیا۔ افتتاحی تقریب میں قطر، سری لنکا اور پاکستان کے قومی ترانے بجائے گئے۔ افتتاحی تقریب سے قبل ایونٹ میں شریک تمام گولفرز کے درمیان لانگسٹ ڈرائیو مقابلے کروائے گئے۔ خواتین گولفرز نے شاندار سٹروک پلے سے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ قطر سے آئی ہوئی گولفر ندا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خواتین گولفرز کا ٹیلنٹ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ بہت ایکسائٹنگ آنیسٹلی، تبھی میں پاکستان آتی ہوں to represent Qatar. It's just overwhelming because I'm back home. Even though I'm like representing Qatar, I'm representing Qatar. پاکستانی گولفرز آمنہ ٹیوانا اور پرکھا اجاز کا کہنا تھا کہ نیشنل ایمیچور گولف چیمپئن شپ میں بہترین کارکردگی دکھانے کو تیار ہیں۔ بہت اچھی پلیئرز ہیں، بہت اچھی ٹریننگ مل چکی ہے ان کو، دے آر ویری گڈ پلیئرز اینڈ میں بہت خوش ہوں دیکھ کے کہ پاکستان میں اتنی اچھی اینڈ ہماری باہر سے بھی ٹیمز آئی ہیں تو ہم ٹف کمپٹیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ہم اپنا بیسٹ دیں گے اور وی ول ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ۔ قومی ایمیچور گولف چیمپئن شپ کے مقابلے 29 اپریل تک جاری رہیں گے۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ پی سی بی کرکٹ اکیڈمی کا اصل نام نیشنل کرکٹ اکیڈمی دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نے گزشتہ اجلاس میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا نام بحال کرنے کی منظوری دی تھی۔ اکیڈمی کے گیٹ پر دوبارہ سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا بورڈ آویزاں کر دیا گیا ہے۔ 2019 میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا نام نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر رکھ دیا گیا تھا۔ نام کی تبدیلی کے بعد نیشنل کرکٹ اکیڈمی 2018 کی پوزیشن پر فنکشنل ہو گئی ہے۔ پی سی بی کے تحت اکیڈمی میں مختلف کیمپس لگائے جائیں گے، جبکہ ملک بھر سے باصلاحیت نوجوان کھلاڑیوں کو اکیڈمی بلا کر کوچز کی زیر نگرانی تربیت کی جائے گی۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد اللہ جانتا ٹرسٹ کے زیر انتظام بیڈمنٹن کلب دوبارہ کھل گیا۔ عید ملن کے سلسلے میں 2 میچز کھیلے گئے ہیں۔ نشتر پارک جمنیزیم ہال میں کھیلے گئے پہلے میچ میں ڈی ڈی سوشل ویلفیئر اور ڈی آئی جی گوہر نفیس نے سخی سرور اور محمد عابد کی جوڑی کے خلاف یک طرفہ مقابلے کے بعد کامیابی سمیٹی۔ فاتح جوڑی نے 0 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے میچ جیتا۔ دوسرے میچ میں رانا عرفان اور عمران راٹھور کی جوڑی نے محمد توقیر اور رانا مقصود کی جوڑی کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے کر میچ اپنے نام کیا۔ برطانیہ میں مقیم کاروباری شخصیت عدنان شاہ نے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ عید کے چوتھے روز بھی پارکوں تفریحی مقامات پر رونقیں برقرار۔ ریس کورس پارک میں سیر کے لیے آئے خواتین اور بچوں کا رش۔ بچوں نے کشتی رانی اور ریل گاڑی سمیت دیگر جھولوں سے خوب لطف اٹھایا ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں حسنین اولق سے۔ جی حسنین، آگاہ کیجیے گا۔ کا چوتھا روز ہے اور جس طرح سے ریس کورس میں آج فیملیز آئی ہوئی ہیں، بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ عید کا چوتھا روز ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج پہلا روز ہے۔ بڑی تعداد بچوں کی، فیملیز کی، جن میں بڑے بھی ہیں اور والدین بھی ہیں، وہ اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آئے ہیں اور جو بچے ہیں مختلف قسم کے جھولے لے کر یہاں پر سے محظوظ ہو رہے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا بچے، مجھے بتائیے گا، آپ بھی جھولے لینے آئے ہیں، کون سے جھولے لیں گے، کتنا اچھا لگ رہا ہے؟ جی ہاں، ہم بھی انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہم یہ بورڈ کا جھولا لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم وہاں پہ جو ہے دوسرے جھولے لے کے انجوائے کر کے آئے ہیں۔ میم بتائیے کہ بچے کتنا فورس کرتے ہیں جھولا لینے کے؟ بہت زیادہ فورس کرتے ہیں، ان کو بچوں کو لے کر ہم آئے ہیں۔ اچھا بالکل، بچوں کو لے کر آئے ہیں اور بھی فیملی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میم مجھے بتائیے گا، بچے کتنا خوش ہوتے ہیں جھولے لے کے، یا پھر جھولا لینے کے لیے کتنا اصرار کرتے ہیں؟ بہت زیادہ ضد کرتے ہیں اور ہمیں بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جھولے کو ہم نے 2-3 مرتبہ لینا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے پھر بھی بچوں کی ہم ضد کی وجہ سے ہم والدین جو ہے نا وہ پھر بھی پھنس جاتے ہیں۔ رش بہت زیادہ ہے جی یہاں پر، اور بھی فیملیز ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا مجھے بتائیے گا، بیبی کو جھولا دلانا یا آپ نے خود لینا ہے؟ ہم سب نے لیا ہے، اکٹھے مل کے لیا ہے اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر۔ اچھا میم مجھے آپ بتائیے گا، فیملیز کے ساتھ آنا کتنا اچھا لگتا ہے عید کے روز؟ اچھا ہی لگتا ہے کہ آ گئے ہیں، عام دنوں میں تو نکلا نہیں جاتا، یہی دن ہوتے ہیں کہ نکل گئے ہیں تو بچوں کے ساتھ انجوائے کر لیا، ورنہ روٹین وائز زندگی چل ہی رہی ہے۔ اچھا بالکل، روٹین وائز جو زندگی ہے وہ چل رہی ہے، بہت زیادہ فیملیز، بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ایک زبردست یہاں پر ماحول ہے ریس کورس پارک میں، اور مختلف قسم کے، مختلف اقسام کے یہاں پر جھولے لگے ہوئے ہیں۔ بچے، بڑے اور فیملیز یہاں پر آ کر خوش ہو رہے ہیں اور جھولے لے کر اور بھی زیادہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے حسنین اولق، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔